एपिसोड 19। रेशम शायद दूसरे कमरे में थी। उसने मुझे सहन के बीच अकेला उदास खड़ा देखा तो निकल आई। देखो, नाम क्या है तुम्हारा? तुम मेहमान हो, ठीक भी नहीं हो, इसीलिए माफ करती हूँ। खावर नाम है मेरा। खावर? ये क्या नाम हुआ? खैर मुझे क्या, गाड़ी तो तुम्हारी गर्क हो गई, पैसा तुम्हारी जेब में कोई नहीं, आखिर जाना कहाँ है तुमको? तुम बाबा से कुछ पैसे ले सकते हो, लेकिन कपड़े तो मत लेकर जाओ उसके। तुम्हारे अपने कपड़े सूख गए थे, वो ले आऊं? फिक्र मत करो, मैं ये कपड़े लेकर नहीं जाऊंगा। बाबा कहाँ है तुम्हारा? उसे बुला दो। उसने कहाँ जाना है? बाहर बैठा होगा उन्हीं के साथ। एक तो गांव पहलवान समझता है खुद को, गोश्त का पहाड़ है पूरा, सालिम बकरा खा जाता है। एक दिन मुझे रोक कर बोला कि मुझसे शादी कर ले। मैंने तो उठाई ईंट और कहा किसी संडे से शादी ना कर लूं, कमीने कहीं के। वो जो तेरे चाचे की कुड़ी है छुपकली, अभी जाकर बताती हूँ उसे, मंगेतर है ना उसकी, सर फाड़ देती उसका। मैं बाहर निकल गया। बुढ़ा 3 अफराद के साथ एक सायेदार दरख्त के नीचे हुक्का लिए बैठा था। उनमें एक तो वही था जिसकी लव स्टोरी अभी रेशम ने सुनाई थी, दूसरा बांस जैसा खाकी वर्दी वाला पोस्टमैन साबित हुआ, तीसरा एक मोबाइल बार्बर था जो अपनी छोटी सी टीन की संदूकची खोले बैठा था और कैंची से बाबे की दाढ़ी के सफेद बाल बराबर करा था। मैं निकला तो सारी निगाहें मुझ पर मुर्तकिस हो गईं। बाबा ने कहा, लो जी, ये है वो भला मानस जिसको रब ने बचा लिया। रब ने या रेशम ने? पहलवान बोला। उसकी आवाज मजाकखेज हद तक पतली और जनाना थी। ओए कुफर ना बक भोले, बचाने वाला वही सोना रब है। डाकिये ने उसे डांट कर कहा। मैं उन्हीं के पास फर्श खाक पर बैठ गया। आप सबने हादसे का सुना होगा? हाँ, अभी रहीम बख्श ने सब बताया। डाकिये ने बाबे की तरफ इशारा किया। सोने रब में नई जिंदगी दी है तुम्हें, गड्डी को जाने दो। मुझे मालूम करना है कि मेरे साथ जो लोग थे उनका क्या हुआ, थाने वालों को पता होगा सब। मोबाइल बार्बर ने कैंची रख दी। लो जी, खैर से नाम क्या जनाब का? खावर। मुझे गाड़ी की फिक्र नहीं, गाड़ी मेरी नहीं थी, एक खातून थी मेरे साथ। खातून के लफ्ज पर पहलवान मुस्कुरा दिया। आपकी वोटी? खातून नाम था उसका? मैंने वजाहत के मुकाबले में इकरार को तरजीह दी। हाँ, उसके अलावा 2 बंदे थे, उन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। मेरा मतलब है उन्हें भी साहिवाल जाना था, हम उनके साथ बैठ गए थे, हमारा कुछ असबाब भी था। बार्बर ने मामला फहमी के अंदाज में सर हिलाया। मैं बताता हूँ जी आपको सारी गल। सुबह मैं साइकिल पर थानेदार के घर गया तो उसकी शेव बनाने। उसने बताया कि गड्डी पुल पर से नहर में गिरी थी, बहुत नीचे फंसी होगी या पानी के साथ आगे बह गई होगी। उसे निकालना तो मुश्किल है, पता नहीं उसमें कौन बंदे थे। उसे तो जनाब के बारे में भी पता नहीं कि आपको मौला ने बचा लिया। तुम्हारा मतलब है लाश कोई नहीं मिली? नहीं जी, उसे तो इल्म नहीं था। अब आके किसी ने देखी हो तो क्या पता, अंदर ही मर गए होंगे सब। थानेदार कह रहा था कि शराब पी के गाड़ी चलाते हैं लोग तो यही होता है, हशर वाले दिन सब नदी में से निकल आएंगे। मुझे सख्त मायूसी हुई। किसी को तफसील से अपने या दूसरों के बारे में कुछ बताना लाहासिल होता। पहला सदमा नौरीन के बिछड़ जाने का था, दूसरा ख्याल सारे असासों से महरूमी का था। गाड़ी में नौरीन का सारा जेवर था जिसकी मालियत लाखों की होगी। 10 लाख वो थे जो मैंने मकतूल सलमान खान की जेब से निकाल लिए थे। लेकिन जब नौरीन ही नहीं रही तो फिर असासे किस काम के? जिंदगी ने एक राह और एक सिमत इख्तियार की थी, एक मकसद हयात चुन लिया था मैंने, ख्वाब देखे थे और उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। अब फिर वही तन्हाई के सहरा का बेसिमत सफर है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है। बार्बर ने अपनी कैंची बंद करते हुए पूछा, जनाब साहिवाल जा रहे थे, वहां घर है आपका? मैंने बेख्याली में दोहराया, घर? वो क्या होता है? पहलवान, रहीम बख्श और बार्बर ने नजरों नजरों में इस ख्याल से इत्तेफाक किया कि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं। मैंने फौरन इस तासुर को दूर किया। मेरा मतलब था घर वाली ही ना रहे तो घर कैसा? हमने तो अभी शादी की थी अपना घर बसाने के लिए। पहलवान मिनमिनाया, फिर भी घर कहीं तो होगा तुम्हारा और उसका। मैंने गोलमोल जवाब देना बेहतर समझा। हाँ था, 4 साल पहले बाप मर गया था, मेरी शादी के 2 महीने बाद माँ मर गई। बड़े भाई ने घर पर कब्जा किया और हमें निकाल दिया। रिश्तेदार सारे बाहर हैं मगर राब्ता किसी से नहीं। अब तो मैं अकेला ही रह गया हूं। उन सबके चेहरे दुखी हो गए थे। चुनाचा उन्होंने नहीं पूछा कि आखिर वो घर था कहाँ जहां से मुझे निकलना पड़ा और मेरी मंजिल कहाँ थी। बार बार जरा होशियार था। उसने सवाल किया, और तुम्हारी मरहूम घर वाली? उसकी जिंदगी सौतेले बाप ने हराम कर रखी थी। वो तो अब क्या कहूं, उस पर बुरी निगाह रखता था। एक जहन्नुम से निकली थी वो, मगर अपनी जन्नत ना बसा सकी बदबख्त। मेरा लहजा रिक्कत आमेज हो गया। मालूम नहीं अल्लाह ने मुझे क्यों बचा लिया। बाबा रहीम ने मेरे कंधे पर शफकत से हाथ रखा। चल हौसला कर पुत्र, बंदे की आजमाइश करता है सोना रब।
اور جو اس میں پورا اترے اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ پتر تو ادھر رہ لے، اپنا گھر سمجھ اسے، میں بھی سمجھوں گا کہ سونے رب نے بیٹا دیا اس عمر میں۔ باربر اور پہلوان نے معنی خیز مسکراہٹ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ خوب ہے بھائی، صاف کہو نا کہ سونے رب نے گھر بیٹھے ایسا داماد بھیج دیا۔ بابا رحیم بخش کے دل میں ایسے کسی خیال کا گزر بھی نہ ہوگا، لیکن زبان خلق نے بدگوئی شروع کر دی تھی۔ میں اٹھ کے واپس اندر چلا گیا اور چارپائی پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میرے خیال میں ایک تصویر نقش ہو گئی تھی۔ تصویر میں وہ پانی میں ڈبل کیبن پک اپ تھی جو ندی کی تہہ کے کیچڑ میں دھنسی ہوئی تھی۔ اس کی اگلی سیٹ پر باکسر ٹوٹا پھوٹا پڑا تھا، شاید وہی نورین کھلی آنکھوں کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی۔ زندگی کے آخری لمحات میں اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس نے کیا سوچا ہوگا؟ زندگی کہاں فریب دیتی ہے، خواب کہاں تک لاتے ہیں اور پھر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ایک خیال نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخر گاڑی بے قابو کیوں ہوئی تھی؟ باکسر ہرگز نشے میں نہیں تھا اور وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا۔ پھر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ اسٹیئرنگ پورا گھوم گیا اور گاڑی اپنی تیز رفتاری میں پل کے فٹ پاتھ پر چڑھی اور حفاظتی جنگلے کو توڑتی ہوئی ندی میں اتر گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈرائیور کا دھیان نورین کی طرف ہو، یا اس نے دست درازی کی ہو اور نورین کی مزاحمت کے نتیجے میں اسٹیئرنگ اس کے قابو میں نہ رہا ہو۔ باکسر صورت سے بھی ایک حوث پرست حیوان لگتا تھا اور اس کی للچائی نظر مسلسل نورین پر تھی۔ ایسا ناممکن نہیں تھا، یہ ہو سکتا تھا۔ اندھیرے میں بھی کبھی امید کی روشنی یوں چمکتی تھی جیسے رات کے اندھیرے میں بادلوں سے بجلی چمکے۔ ایک امید روشن ہوتی تھی کہ کیا پتا میری طرح نورین بھی باہر گر گئی ہو، وہ بھی بچ گئی ہو، اسے بھی کسی نے ندی سے نکال لیا ہو، لیکن عقل اس کو قبول نہیں کرتی تھی۔ معذب بار بار رونما نہیں ہوتے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں ندی کی تہہ سے نورین کی لاش نکلوانے کی کوشش کروں؟ کون کرے گا یہ کام اور کیسے؟ مقامی پولیسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی تھی اور حادثے کو محض حادثہ سمجھ کے اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے گلو خلاصی کے لیے ایک نظریہ گھڑ لیا تھا کہ تیز رفتار پانی اس پک اپ کو بھی بہا لے گیا ہوگا، حالانکہ یہ ناممکن حد تک مشکل نظر آتا تھا۔ اس ندی میں اتنا پانی نہیں تھا اور نہ اس کی روانی میں سمندر کی بفری ہوئی موجوں کا زور تھا۔ فولادی ڈھانچہ رکھنے والی پک اپ جیسی بھاری چیز آسانی سے بہ کر دور نہیں جا سکتی، وہ وہیں تہہ دریا میں غرق ہوگی۔ اب میں اسے نکالنے کا سوچوں تو کیسے؟ نہ میرے وسائل ہیں نہ اسباب، میں کہاں سے غوطہ خوروں کو لاؤں اور زنجیروں والی طاقتور کرین جو پک اپ کو کھینچ لے؟ اول تو پولیس مجھے روکے گی کیونکہ الزام ان کی کاہلی اور نااہلی پر آئے گا۔ وہ مجھے تفتیش کے نام پہ تھانے بلا کے ثابت کر سکتے ہیں کہ میری کہانی جھوٹی ہے، اور میں تو ایک اشتہاری مجرم ہوں جس کی فوٹو ہر تھانے میں پہلے سے موجود ہے۔ میں اپنے مجرم ساتھیوں کے ساتھ کوئی واردات کر کے فرار ہو رہا تھا۔ میری جذباتی خواہش کا انجام یہ ہوگا کہ میری شناخت مجھے چودھری فرید الدین ثابت کر دے گی جو سکھر جیل سے فرار ہوا تھا، اور پھر میری واپسی 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے کے بعد پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بفرض محال میں نے نورین کی لاش کو نکالنے کا مقصد حاصل کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو نورین کی وہ موہنی صورت ہے جو زندگی میں تھی۔ اب ایک گلی سڑی ٹوٹی پھوٹی خون آلود لاش کو دیکھنے سے یہ نقش میرے دل میں مستقل ہو جائے گا اور میں اسے یہاں کی مٹی کے سپرد کروں گا اور آگے چل پڑوں گا۔ یہاں رک کر اس کی قبر کا مجاور تو نہیں بنوں گا۔ میری تنہائی میں ریشم نے پھر یہ غار کی۔ خاور، کیا سو رہے ہو؟ میں نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کے کہا۔ نہیں، کوئی کام ہے تمہیں؟ کھانا لائی ہوں میں تمہارے لیے، میرا تو خیال تھا بھنڈی کا سالن بناؤ، یہاں پیچھے ہم نے سبزیاں اگا رکھی ہیں، تم شہر والے کیا جانو تازہ سبزی کا مزہ، اور پھر میں بھنڈی ایسی پکاتی ہوں کہ آس پاس کوئی نہیں پکا سکتا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ چٹی والی مرغی ہے نا، اس پر نامراد کالی بلی نے حملہ کیا تھا۔ ابا نے مرہم پٹی کی تھی مگر اس کی حالت اچھی نہیں تھی، مر جاتی ایسے ہی۔ میں لے گئی اسے مولوی صاحب کے پاس دم کرانے، انہوں نے کہا یہ نہیں بچے گی، چھری پھیر دی، وہ پکا لی میں نے، ایک پیالہ مولوی صاحب کو بھجوا دیا، تمہارے لیے یخنی بنائی ہے، سالن بھی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے ریشم مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ لو، بھوک کیوں نہیں ہے؟ اور تمہیں تو ضرورت ہے۔ مجھے صرف سکون و تنہائی کی ضرورت ہے۔ تم جب بولنے پر آتی ہو تو 1000 لفظ فی منٹ کی رفتار سے بولتی چلی جاتی ہو، اتنا تیز تو میرے کان بھی نہیں سنتے۔ تم جاؤ، جب مجھے بھوک لگی میں تم سے کہہ دوں گا۔ وہ میری چارپائی کی پٹی پر بیٹھ گئی اور اس نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھ دیا۔ شکر ہے بخار نہیں ہے، مجھے تو شک ہو گیا تھا کہ تمہارے دماغ کو گرمی چڑھی ہے، صدمے سے پہلے خراب تھا، اسی لیے تو تم نے پاگل کہا تھا مجھے، اور کوئی کہتا نا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی، مگر میں نے کہا ریشم شدہ مصیبت کا مارا ہے، اس کے دماغ پر اثر ہے، اور پھر مہمان بھی تو ہے، چلو اٹھو، تمہیں میری قسم، پہلے یخنی پی لو، بے شک کھانا کچھ دیر بعد کھا لینا، ہم سب اکٹھے کھائیں گے، چلو منہ کھولو شاباش۔
میں نے ہار مان لی اور منہ کھول دیا۔ اس نے چمچہ بھر کے یخنی مجھے پلانا شروع کیا اور درمیان میں اس مرحومہ مرغی کی ذاتی اور خاندانی صفات بیان کرتی رہی جو بعد از وفات میرے وجود کو توانائی کا ذخیرہ فراہم کر رہی تھی۔ اس نے قاتل سیاہ بلی کی فطری خباثت اور سابقہ جرائم کے واقعات پر بھی روشنی ڈالی۔ میں احمقوں کی طرح اس کی صورت دیکھتا رہا۔ عافیت اسی میں تھی کہ خاموشی سے سب سنتا رہوں اور اس کی تعمیل حکم کرتا رہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بے حد ذہین لڑکی تھی۔ اس کا اندازہ اس کے مشاہدے کی گہرائی سے بھی ہوتا تھا اور اس کے انداز بیاں سے بھی۔ اس کا اعتماد حیرت انگیز تھا۔ میرے ساتھ اسے کسی قسم کی جھجک یا شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ میں ایک اجنبی تھا۔ بالآخر ایک موقع آیا جب یخنی تمام ہوئی اور میں نے کہا، ریشم، آخر تم مجھے بولنے کا وقت کب دو گی؟ بولو، میں نے کیا ہاتھ رکھا ہوا تمہارے منہ پر؟ دیکھو، یہاں کے تھانے دار اس ڈوبی ہوئی گاڑی کو نکالنے میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ مجھے بھی اب کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ نورین زندہ کہاں ملے گی؟ آخر تم چھپاتے کیوں ہو؟ کون تھی وہ نورین؟ کیسی تھی؟ تمہارے پاس کوئی تصویر ہے اس کی تو مجھے دکھاؤ، ورنہ ایسی بتا دو۔ کیا اس کی صورت ریما جیسی تھی؟ مادھوری سے ملتی تھی؟ مجھ سے یا اپنی سائمہ سے؟ تمہاری کیا لگتی تھی وہ؟ میں سب بتا دوں گا، مجھے بولنے تو دو۔ اس کے علاوہ شرط یہ کہ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ قسم لے لو مجھ سے جس کی چاہو۔ کہو تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہوں، میرے کمرے میں رکھا سنہرے گوٹے والے غلاف میں لپٹا ہوا میری ماں نے بنایا تھا۔ اس پر سفید گوٹے کے پھول میں نے ٹانکے تھے۔ ابا نے کھڑکی کے اوپر تختہ جڑ دیا تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ ریشم، تم سے بات کرنا فضول ہے، تم مجھے پاگل کر دو گی اپنے ساتھ۔ اچھا، تم بولو، میں چپ، بالکل چپ رہوں گی۔ نورین نہ میری بیوی تھی، نہ منگیتر، نہ گرل فرینڈ جیسا کہ تم کہہ رہی تھی۔ لگتا ہے تم کیبل پر فلمیں بہت دیکھتی ہو۔ مجھے محبت تھی اس سے۔ گھر والے ہماری شادی کے خلاف تھے، ہم نے بھاگ کر شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے پر مسرت چیخ ماری۔ واقعی؟ کمال کر دیا تم نے تو، ایسا تو صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ مجھے بھی کہا تھا ایک لفنگے نے کہ میرے ساتھ شہر چل۔ میں نے پہلے تو دیا اس کو دھکا، پھر دی گالیاں۔ وہ گر گیا کھڈے میں جہاں اس کی بھینس پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کے گھر جا کے اس کے باپ سے سب کہہ دیا۔ اچھا سوری، تم تو اپنی بات کر رہے تھے نا؟ میں نے گہری سانس لی۔ بدقسمتی میری کہ حادثہ ہو گیا۔ اچھا ہوتا اگر ہم بس سے چلے جاتے، لیکن ڈر تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کرے۔ ساہیوال پہنچ جاتے تو آگے جاتے ٹرین سے۔ کراچی جانے کا خیال تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ واپس بھی نہیں جا سکتا، اس کے خاندان والے میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے بارے میں بتا چکا ہوں کہ بھائی نے پہلے مجھے بے گھر کر دیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نورین کے گھر والوں نے میرے خلاف پولیس میں FIR لکھوا دی ہو۔ یہ ضروری ہے کہ میں روپوش رہوں۔ رہ گئی نورین کو بھلانے کی بات، تو یہ روپوشی سے کہیں زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی یا وہ مجھے کیسی لگتی تھی۔ میں اس پر دل و جان سے فریختہ تھا۔ ریما یا مادھوری اور سائمہ کی کیا بات کرتی ہو؟ برا نہ مانو تو کہوں کہ ان سے زیادہ حسن تو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ ریشم نے میرے بیان کی سچائی کو تسلیم کیا۔ لیکن تمہاری نورین مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی کیا؟ میری نظر سے دیکھو تو ہاں، اس سے زیادہ حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم نہیں کیوں خدا نے مجھے زندہ رکھا، میں بھی ساتھ ہی مر جاتا تو اچھا تھا۔ باہر سے بابا رحیم بخش نے ریشم کو آواز دی، او پتر، کچھ کھانے کو ملے گا؟ جو کہانی میں نے اپنے اور نورین کے بارے میں ریشم کو سنائی تھی، وہی بابا رحیم بخش کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میں نے اسے بھی سنائی۔ جسمانی طور پر میں اس قابل نہیں تھا کہ روپوشی کا سفر جاری رکھ سکوں۔ حادثے کے بعد اتنی بلندی سے ندی میں گر کے میرے جسم کا جوڑ ہل گیا تھا۔ میری ہڈیاں سلامت رہی تھی، لیکن میں جتنا ذہنی اور جذباتی طور پر بے حال تھا، اتنا ہی ناطاقتی کا شکار۔ خالی ہاتھ تھا اور زندگی کے مقصد سے محرومی میرا عذاب بن گئی تھی۔ جب میں جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا تو میرے سامنے ایک ہی منزل تھی، مجھے خود کو قانون کی گرفت میں آنے سے بچانا تھا اور ایک ایک کر کے ان سب سے بدلہ لینا تھا جو میرے بھائی کے قتل کے ذمہ دار تھے اور مجھے جرم بے گناہی میں پھانسی کے تختے تک پہنچا چکے تھے۔ پھر تقدیر نے میری زندگی کا راستہ بدل دیا۔ نورین کی ذمہ داری مجھے سونپ دی اور اس کے ساتھ ہی میری منزل بدل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ حادثاتی طور پر ملنے والوں کے لیے مستقبل ایک نئی زندگی کے خواب کو تعبیر دینا بن گیا ہے۔ ابھی تک نہ میں نے اپنی زبان سے نورین کی محبت میں گرفتار ہونے کا اعتراف کیا تھا اور نہ نورین نے مجھ پر یہ اعتماد ظاہر کیا تھا کہ وہ سلمان خان کو اور اپنی سابقہ زندگی کو بھلا کے میرے ساتھ زندگی کے ہمسفر بننے کو نوشتہ تقدیر کی طرح قبول کر چکی ہے۔ یہ خواب میری آنکھوں نے دیکھا تھا اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے جذبہ عشق کی صداقت بالآخر ایک دن نورین کا دل بھی جیت لے گی۔ اچانک وہ سب ختم ہو گیا تھا اور میں پھر اسی دوراہے پر کھڑا تھا جہاں سے میں نے ایک نئی زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا۔
میں پھر اکیلا تھا۔ نورین کسی حسین خواب کی طرح بے حقیقت ہو گئی تھی۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ نہیں رہی، صرف اس کا خیال اور تصور باقی ہے۔ اگلی صبح باربر میری شیف بنانے آیا تو اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا جو در حقیقت لوکل ڈسپینسری کا انچارج تھا۔ میں جب ندی میں گرا تو اس سے پہلے کہ مجھے باہر نکالا جاتا، بہت سا مٹیالہ گدلا پانی میرے پیٹ میں بھر گیا تھا۔ ندی میں دنیا کے سارے کام ہوتے تھے، عورتوں بچوں سے گائے بھینسوں کے نہانے، کپڑے دھونے اور جسم کے نظام اخراج کی ساری غلاظت شامل کرنے تک۔ چنانچہ پانی خارج ہونے کے بعد بیکٹیریا اور جراثیم نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور مجھے رات بھر قے اور دست کا مسئلہ درپیش رہا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی دوا تھی اور نہ میرے میزبان اس وقت مجھے کہیں لے جا سکتے تھے۔ پھر صبح ہوتے مجھے طبی امداد میسر آ گئی۔ شیف بڑھ جانے سے میں زیادہ بیمار نظر آنے لگا تھا۔ میں نے احتیاطاً کھانا پینا بھی بند کر رکھا تھا۔ نقاہت کے باعث میں اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میری تیماردار ریشم جو سنتی کم تھی اور سناتی زیادہ تھی، اس نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو وارننگ دی کہ دوا نے اثر نہ کیا تو وہ اس کی دکان بند کرا دے گی۔ وہ پہلے کی طرح تندور میں روٹیاں لگاتا نظر آئے گا۔ پھر اس نے خلیفہ کو ہدایات دی کہ وہ میری مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی حالت میں میرا چہرہ صاف کر دے۔ دوپہر تک میں سوتا رہا۔ اٹھا تو میری حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ پیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں جو اوپر نیچے کے کسی راستے سے باہر آتا۔ ریشم کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے میں نے سوپ اور دودھ پینے کے بعد کھچڑی بھی کھائی، لیکن مجھے چائے نصیب نہ ہوئی جس کی خواہش تھی۔ چائے مجھے شام کو غسل کے بعد ملی، جس کے بعد میری حالت میں حیرت انگیز بہتری آئی۔ رحیم بخش مجھے سہارا دے کر پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک مختصر سی چار دیواری کے اندر انہوں نے سبزیاں کاشت کر رکھی تھیں اور مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ اس حصے میں بھی 2 کمرے تھے لیکن وہ بند پڑے تھے۔ درمیان میں ایک تخت پڑا تھا اور 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ رحیم بخش نے مجھے بتایا، یہاں پہلے میں رہتا تھا جب ریشم کی ماں زندہ تھی۔ سامنے والے حصے میں میرے ماں باپ تھے اور میرا چھوٹا بھائی تھا۔ آس پاس کی زمین بھی ہماری ہے جس پر پہلے ہم سال میں 2 فصلیں اگاتے تھے۔ پہلے میں باپ کے ساتھ کام کرتا رہا، پھر باپ نہیں رہا۔ وہ رات کے وقت ہیر وارث شاہ سناتا تھا تو سننے والوں پر اپنی درد بھری آواز سے جادو کر دیتا تھا۔ جوانی میں اسے ہر جگہ بلایا جاتا، میلوں ٹھیلوں میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں اور عرس پر۔ وہ اچھے خاصے پیسے بنا لیتا تھا، لیکن وہ میراثی نہ بنا اور نہ ہی کسی ٹولی میں شامل ہوا۔ میری ماں بتاتی تھی کہ اسے زور کرنے کا بھی بہت شوق تھا اور وہ کبڈی بھی کھیلتا تھا۔ وہ جہاں گاتا وہاں عورتیں اس پر فریختہ ہوتی تھیں، کیا شادی شدہ اور کیا بن بیاہی۔ ایسی باتیں چھپی کہاں رہتی ہیں۔ کئی بار اسے مار پڑی اور کئی بار وہ بچ نکلا۔ پھر اس نے میری ماں سے شادی کر لی، وہ بھی ساتھ والے گاؤں کی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد وہ بالکل سدھر گیا تھا اور اس نے محفلوں میں گانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جب زمیندار کے گھر شادی میں اسے گانے کے لیے جانا پڑا۔ وہاں معلوم نہیں کیا ہوا کہ اگلے روز اس کی لاش گاؤں کے باہر کھیتوں میں پڑی ملی۔ ماں کو پتا چلا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا، مگر یہ جھوٹ تھا۔ بعد میں سنا کہ وہ زمیندار کی تیسری بیوی کے ساتھ تھا۔ اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا کوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کی تیسری بیوی بھی مر گئی۔ مشہور ہوا کہ اسے ہیضہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ میری ماں کے پیچھے پڑ گیا۔ تم نے ریشم کو دیکھا ہے؟ میری ماں ایسی ہی تھی۔ میرے چچا نے اس کی عزت بچائی۔ اس نے بھابھی پر چادر ڈالی اور اس سے نکاح کر لیا۔ وہ شروع سے ہی آوارہ گرد اور لوفر تھا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری کے بعد ڈاکے ڈالنے لگا تھا۔ علاقے میں راجو راکٹ نام کے ڈاکو کی بڑی دہشت تھی۔ میرا وہ چچا اسی کے گروہ میں شامل تھا، لیکن وقت پڑنے پر اس نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اس نے زمیندار کو پیغام دے دیا کہ میری بیوی کا نام بھی آیا تمہاری زبان پر تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بہت کم گھر آتا تھا، لیکن جب تک وہ زندہ رہا ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ کسی نے ہمیں پریشان کیا۔ میری شادی ہو چکی تھی اور چھوٹے بھائی کی بات بھی میری بیوی کی بہن سے پکی ہو چکی تھی جب میرا چچا، جو میرا سوتیلا باپ بھی تھا، پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ سوتیلا وہ کبھی نہیں رہا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ سگوں سے زیادہ اچھا سلوک رکھا تھا، لیکن اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی موت کی خبر عام ہونے کے کچھ عرصے بعد زمیندار کو بھی بدلہ لینے کا خیال آیا۔ حالانکہ وہ بڈھا ہو چکا تھا، مگر بدلے کی آگ سرد نہ ہوئی تھی۔ خوف کی وجہ سے وہ دبک کے بیٹھا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ سامنے والا حصہ میری ماں اور چھوٹے بھائی کا تھا۔ ایک رات زمیندار نے میرے بھائی کو بہانے سے کہیں بھیجا اور خود اندر گھس آیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ آج تجھے اپنے شوہر کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی بدقسمتی کہ میرا بھائی لوٹ آیا۔ میری ماں کی عمر بھی 40 سے تو اوپر تھی، وہ کیسے مزاحمت کرتی۔ پچھلے حصے میں میرے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچی۔ بھائی نے واپس آ کے ماں کی آواز سنی تو دروازہ توڑ کے اندر گیا اور کلہاڑی کے ایک وار سے زمیندار کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ پھر وہ خود پولیس کے سامنے پیش ہو گیا۔ 3 سال بعد اسے پھانسی ہو گئی۔ اس کی لاش گھر آئی تو ماں ہوش کھو بیٹھی۔ 3 سال اس نے بڑے سخت عذاب میں گزارے تھے، مگر امید زندہ تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا
کہ میں مر جاؤں تو مجھے شوہر کے ساتھ نہیں بیٹے کے ساتھ دفن کرنا۔ تیسرے یا چوتھے روز وہ کنویں میں کود گئی۔ میں انتقام اور جنون کی یہ خونی داستان سن کے دم بخود بیٹھا تھا۔ تم یہ جگہ چھوڑ کے بھی تو جا سکتے تھے۔ زمین کو چھوڑ کے جاتے تو کہاں جاتے؟ یہاں رہنا مجبوری تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد ہم نے پیچھے والا حصہ چھوڑ دیا اور آگے رہنے لگے، کیونکہ پیچھے ہماری زمین ہے اور آگے آبادی نہیں ہے۔ میری بیوی ڈرتی تھی کہ ادھر سے کوئی آ بھی سکتا ہے۔ یہ فضول بات تھی۔ سامنے سے آنے والے کو بھلا کون سی رکاوٹ کا سامنا تھا؟ اس کی تسلی کے لیے میں نے پیچھے کا حصہ چھوڑا اور آگے رہنے لگا۔ ریشم اس وقت صرف 10 سال کی تھی۔ ریشم تمہاری ایک ہی بیٹی ہے؟ اس سے بڑا بیٹا تھا، 14 سال کا تھا کہ گم ہو گیا۔ کہاں؟ کیسے گم ہو گیا؟ وہ اسکول میں پڑھتا تھا، دوستوں کے ساتھ شالامار میں مادھو لال حسین کے عرس پر میلہ چراغا دیکھنے گیا تھا۔ سب واپس آ گئے لیکن وہ نہیں آیا۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ بھیڑ میں کیسے گم ہوا۔ ایک بات سنی تھی میں نے اس کے بارے میں کہ وہ خواجہ سراؤں کی کسی ٹولی میں شامل ہے۔ خدا جانے جھوٹ ہے یا سچ، میں نے اسے تلاش نہیں کیا اور نہ یہ بات اپنی بیوی کو بتائی، مگر نہ جانے کیسے ریشم کو پتہ چل گئی تھی۔ اس نے مجھے روک دیا کہ ابا سمجھو اتنے مرے تھے وہ بھی مر گیا۔ اب یہ 10 بیٹوں کے برابر ایک بیٹی ہے، بڑی ہمت والی ہے۔ 10 جماعت سے بھی آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر کیسے پڑھتی؟ چاچا اب تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آمدنی کہاں سے ہوتی ہے؟ ایسے ہی دودھ اور کچھ انڈے بیچ کے، سبزیاں بھی نکل جاتی ہیں۔ زمین بیکار پڑی تھی جسے ریشم تو کاشت کر نہیں سکتی تھی۔ ایک بندے کو رکھ لیا تھا مگر وہ آدھی پیداوار خود رکھتا ہے۔ آدھی کچھ زیادہ نہیں ہے کیا؟ سب مزاروں کو اتنا ہی دیتے ہیں؟ مزارہ کہاں، وہ تو مالک سمجھتا ہے خود کو۔ مجبوری جانتا ہے میری کہ خود یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیٹی کے بس کا ہے نہیں فصل اگانے کے لیے ہل چلانا، پانی لگانا اور کٹائی کرنا۔ مجھے تو پتا ہے وہ آدھی سے زیادہ خود رکھتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، چور کہیں کا۔ پھر بھی تم اسے پال رہے ہو؟ میں ایک بیٹی کو پال رہا ہوں، یہ سارے کام میرے بس کے ہوتے تو اس کی محتاجی کیوں قبول کرتا؟ تو اسے نکال باہر کرو، کسی اور کو رکھ لو۔ اول تو یہ میرے بس کی بات نہیں، زمین سے کسی کو اٹھانا، پھر اس کی کون سی ضمانت ہے پتر کہ اگلا اس سے بھی برا نہیں ہوگا۔ یہ فصل میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ قابض ہوگا زمین پر، پھر کون کرے گا جھگڑا یا مقدمے بازی؟ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ ایک ذمہ داری ہے مجھ پر۔ ریشم باپ سے زیادہ میں اس کا محافظ ہوں۔ کسی اچھی جگہ پر اس کا رشتہ کر دو نا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اچھی جگہ کیا ہوتی پتر؟ اچھا گھر، اچھی شکل، اچھی تعلیم یا اچھا کردار؟ ریشم کو سب چاہیے، اور ایسا خوش نصیب بنایا ہوتا اسے خدا نے تو وہ رحیم بخش کے گھر میں پیدا ہی کیوں ہوتی؟ سب قصوروار مجھے ٹھہراتے ہیں کہ میں نے اسے 10ویں تک پڑھنے دیا جس سے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ دماغ تو ان کا خراب ہے جو ایسا سمجھتے ہیں، لیکن میرے اکیلے کے کہنے سے یہ فرق نہیں پڑ سکتا۔ 100 میں سے ایک بندے کو پاگل کہیں تو وہ سب پاگل۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ رشتے آئے جو میرے خیال میں اچھے تھے۔ ریشم نے کہا زندگی میری ہے، اپنے خیال کو رکھو اپنے پاس۔ میں زبردستی نہیں کر سکتا تھا، وہ مانے گی نہیں اور مجھ میں حوصلہ ہے نہیں کوئی اور صدمہ اٹھانے کا۔ ماں باپ بھائی اور بیوی کے بعد کیا بیٹی کو بھی گنوا دوں؟